अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। आज हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक के ताल्लुम कवानीन के उसमें कौन से ताल्लुम। इसमें बी एफ स्किनर का भी जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग का नज़रिया है, लेकिन थॉर्नडाइक का पहले पढ़ेंगे क्योंकि उस स्किनर का जो नज़रिया जो है वो आमलाना तशरीद का वो थॉर्नडाइक के ही जो है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट्स का जो है वो नतीजा है कि उसी से मुतासिर होकर उसने फिर अपना नज़रिया जो है वो पेश किया था। तो इसलिए पहले हम थॉर्नडाइक को देखते हैं आज। तालीम का अमल जो है वो चंद कवानीन की तहत जो है वो ताल्लुम का अमल, सीखने का अमल चंद कवानीन के तहत जो है वो होता है। इन कवानीन के वजह से ही ताल्लुम मुअस्सर होता है। तो माहिरीन नफ्सियात ने बहुत तजर्बात किए लर्निंग के हवाले से कि कैसे ये प्रोसेस होता है। इसमें जो है वो मुख्तलिफ़ तजर्बात किए, तो इनमें से थॉर्नडाइक का नाम जो है वो सबसे नुमायाँ है, जिसने एजुकेशनल लर्निंग के हवाले से जो है वो बहुत काम किया। थॉर्नडाइक ने जानवरों पर भी मुख्तलिफ़ जो है वो नज़रियात किए और फिर उसने ताल्लुम के हवाले से जानवरों और इंसानों के जो है वो ग्राफ बनाए सीखने के, और उससे नतीजा ख़ास किया कि दोनों का तरीक़ाकार जो है वो बहुत मिलता जुलता भी है, लेकिन इंसानी ताल्लुम की पेचीदगी और वसअत जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसने जो है वो ताल्लुम के 3 बुनियादी कवानीन जो है वो पेश किए हैं कि उसका कहना है कि सीखने के लिए इन तीनों का होना जो है वो ज़रूरी है। उसमें से सबसे पहले है लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कानून आमादगी। क्या मुराद है आमादगी से कि फ़र्द जब ख़ुद सीखने के लिए आमादा हो तो ताल्लुम की रफ़्तार तेज़ होगी और ज़ाहिर ऐसा फ़र्द सीखने में कम वक्त लेगा। यानी ख़ुद से तैयार होना, ख़ुद से ख्वाहिश होना किसी काम की, तो वो सीखने के अमल में आसानी पैदा कर देता है। जैसे आप खुद देखें, जब जो सब्जेक्ट सीखने के लिए आप अपने आप को जो है वो आमादा पाते हैं, वो चीज़ें सीखना आपके लिए आसान हो जाता है। और जो चीज़ें आप जो है वो सीखने में बेजारी महसूस करते हैं, पूरी आमादगी नहीं होती, आपका ध्यान नहीं होता, तो उस चीज़ के लिए जो है वो आप जो है वो मुश्किल आपको लग रही होती हैं वो चीज़ें। अब आमादगी के लिए भी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं कि अफराद के इनफरादी इख्तिलाफ़ात हैं, उनकी मुख्तलिफ़ ज़हनी सलाहियतें हैं, उनके तबई रुझान हैं, ज़ाती दिलचस्पियाँ हैं, ये सब चीज़ें आमादगी पैदा करने में अहम किरदार अदा करती हैं। यानी एक फ़र्द को जो है वो दिलचस्पी है अंग्रेज़ी में, उसकी आमादगी का लेवल जो है उसी लिहाज से इंग्लिश सीखने में होगा। एक फ़र्द को किसी और सब्जेक्ट में ज़्यादा जो है वो उसका इंटरेस्ट है, उसका रुझान है, तो ज़ाहिर है उसकी आमादगी का लेवल जो है वो उसी लिहाज से ज़्यादा होगा। लेकिन बहरहाल आमादगी एक नागुज़ीर ज़रूरत है, यानी इसके बग़ैर फ़र्द जो है वो ताल्लुम यानी सीखने का अमल जो है वो पूरा नहीं हो सकता। अब आमादगी पैदा करने के लिए तालीमी इदारों में बहुत से तरीके हैं। टीचर का अपना जो तदरीसी तरीका है, टीचिंग मेथड, उसका जो है वो बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग होना, समय बसरी एआनात यानी एविएट्स का इस्तेमाल, फिर इसी तरह दौराने लेक्चर या जो है वो सीखने के अमल के दौरान कभी कभार लताइफ सुना लेना, कभी उनसे तमहीदी सवालात यानी आमादगी के सवालात पूछ लेना, कभी जनरल रूटीन के हवाले से जो है वो कुछ नसीहत और मुशावरत कर लेना। तो ये सब मुख्तलिफ़ टूल्स हैं जिनके ज़रिए आमादगी का लेवल जो है वो असातिज़ा अपने असबाक में जो है वो बेहतर बनाते हैं। फिर उस्ताद की अपनी शख्सियत है, उसका अपना इल्मी मियार है, उसका पेशा वराना कमाल है, या उसका दिलकश तर्स तदरीस है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो तलबा में आमादगी पैदा करती हैं, और जितनी ज़्यादा आमादगी होगी उतने ही नताइज बेहतर होंगे। तो अगर जो है वो इस कानून आमादगी का जो है वो डीप स्टडी की जाए तो उसमें चंद शराइत का होना ज़रूरी है। और वो क्या क्या चीज़ें हैं, आमादगी की शराइत क्या हैं कि सीखने के लिए फ़र्द का ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होना, किसी भी काम को सीखने के लिए फ़ितरी अहलियत का होना, और ये है कि आमादगी पैदा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ हम बच्चे को सिखाने जा रहे हैं वो नशोनुमा के मखसूस दर्जे में भी पहुंच चुका हो। जैसे एक बच्चे को हम लिखना सिखाना चाहते हैं, लेकिन 2 साल का बच्चा है, उसकी अभी उंगलियों की जो है वो पूरी तरह जो है वो डेवलपमेंट नहीं हुई, वो पेंसिल को अभी जो है वो उस पर ग्रिप करनी अच्छी नहीं सीख सकता, या उसको राइटिंग पे महारत नहीं, और हम ऐसे बच्चे में आमादगी पैदा करने की कोशिश करें कि वो लिखना सीख ले। तो ये चीज़ है कि जो चीज़ हम सिखाने जा रहे हैं वो नशोनुमा के उस दर्जे तक भी फ़र्द पहुँच चुका हो।
اور پھر آمادگی کا لیول تب زیادہ ہوتا ہے جب سیکھی جانے والی چیز فرد کی عملی زندگی سے مطابقت رکھتی ہو، یعنی جتنی پریکٹیکل چیزیں ہوں گی اپنی عام زندگی میں جن چیزوں کو وہ دیکھتا ہے تو اتنا ہی اس کی آمادگی زیادہ ہوگی۔ پھر دلچسپی آمادگی کے لیے لازمی چیز ہے۔ آپ دیکھتے ہیں عام زندگی میں بھی جن چیزوں پہ ہماری دلچسپی زیادہ ہوتی ہے ہم فوراً وہ کام کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، تو اسی لیے سبق لیسن بھی جتنا بچوں کے لیے دلچسپ ہوگا اس کو سیکھنے کے لیے ان میں اتنی ہی آمادگی ہوگی۔ نفسیاتی طریقے استعمال کرتے ہوئے طلباء کو جو ہے وہ زیادہ آمادہ کیا جاتا ہے، اور پھر کام کو سیکھنے کے بعد جو نتائج آتے ہیں، یعنی آپ نے ایک چیز آمادگی سے پڑھی، اس کے بعد اس کے جو نتائج ہیں، ریزلٹس ہیں، آپ جیسے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ایگزامز ہوتا ہے، آپ اس کو اچھے سے کر پاتے ہیں تو یہ آپ کی جو کامیابی ہے یہ مزید آمادگی کے لیے تیار کرتی ہے۔ اور اگر جبر و تشدد سے آمادگی نہیں پیدا کی جا سکتی، وقتی طور پر بچے کو مجبوراً وہ چیز سیکھنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا جبر و تشدد سے پیدا کی گئی جو آمادگی ہے اس سے تعلم جو ہے وہ کوئی معیاری نہیں ہوگا، اور چیزیں جب تک بچے کے لیے واضح نہیں ہوں گی، مقاصد کلیئر نہیں ہوں گے، وہ آمادگی کا لیول اچھا نہیں ہوگا۔ اسی طرح نتائج جتنے اچھے ہوں گے اتنے ہی کسی چیز کو سیکھنے کی جو ہے وہ آمادگی زیادہ ہوگی۔ یہ ہو گیا قانون آمادگی۔ دوسرا ہے لا آف ایفیکٹس، قانون تاثر، یعنی جو کام وہ سیکھ رہا ہے، جو تعلم، اس کے اثرات جو ہے وہ اس کو سیکھنے میں جو ہے وہ مدد کرتے ہیں۔ اسے تسکین کا قانون بھی کہا جاتا ہے، یعنی کسی خاص کام کو کرنے کے بعد اگر فرد میں تسکین، خوشی کے احساسات پیدا ہوں، کامیابی کا احساس ہو تو وہ اسے جلدی سیکھ لیتا ہے، اور اگر جو ہے وہ ناکامی کا احساس ہو تو فرد اس کو دوبارہ کرنا جو ہے وہ بالکل پسند نہیں کرتا۔ یعنی جزا اور سزا کا یہاں وہ موازنہ کرتا ہے، تو تھارنڈائک کہتا ہے کہ جزا یعنی جو ریوارڈ ہے، انعام ہے، وہ کیا ہے؟ اطمینان دہ صورت ہے فرد کے لیے، اور پنشمنٹ، سزا کیا ہے؟ فرد کے لیے ایک تکلیف دہ صورت ہے۔ تو وہ انعام کی خوشی میں جو ہے وہ کام کو بار بار کرنے کی کوشش کرے گا، اور اسی طرح سزا کی تکلیف سے بچنے کے لیے جو ہے وہ اس کام سے باز رہے گا۔ جرائم اور تعلیم کی دنیا میں تھارنڈائک کے قانون تاثیر کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ یہ قانون کیا ثابت کرتا ہے کہ انعام جو ہے وہ کردار کو تبدیل کرنے اور اس میں بہتری پیدا کرنے کے لیے مؤثر ہوتا ہے، جبکہ سزا کا کیا اثر ہوتا ہے کہ وہ کردار کو اور نہیں گرنے دیتی، اور بعض اوقات منفی اثرات سزا کے زیادہ ہوتے ہیں۔ یعنی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کامیابی کیا ہے کہ کوئی فرد ایک ایکسرسائز کرتا ہے، اس کے تمام جو جواب ہے وہ ٹھیک آتے ہیں تو وہ خوشی سے اور آمادگی ہوتی ہے، اور وہ خوشی سے ایکسرسائز جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس کے برعکس اگر ایک فرد جو ہے وہ 2-3 کوسچن کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے جواب ٹھیک نہیں آ رہے تو وہ مایوس ہو کر اس کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے سیکھنے والے پر کامیابی اور ناکامی کا جو ہے وہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ کامیابی کیا کرتی ہے؟ فرد میں کام کے شوق کو بڑھاتی ہے، اور ناکامی کا جو ہے وہ فرد کے کام کے شوق میں کمی لاتی ہے۔ اس میں بھی کچھ چیزوں کو جو ہے وہ پیش نظر رکھنا چاہیے قانون تاثر کے حوالے سے بھی، کہ جیسے جو بھی چیز بچہ سیکھ رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ معلم کو تقویت دیتی ہے۔ ایسے تجربات اور سرگرمیوں سے، خاص طور پر ابتدائی سٹیجز میں جب بچے ابھی سیکھنے کے مراحل میں ہیں، ان چیزوں سے گریز کیا جائے جس کا نتیجہ ناکامی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ یعنی بچے ناکام، ان کے سامنے ان کی عمر اور صلاحیت کے مطابق ہی جو ہے وہ اسائنمنٹس رکھنی چاہیے۔ بہتر اور خوشگوار نتائج جو ہیں فرد کو آمادہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح تعلیمی اداروں میں ایسی سرگرمیاں ہونی چاہیے جو طلباء میں اعتماد پیدا کریں۔ ناکامی کے احساس کو خوف میں بھی نہیں تبدیل ہونا چاہیے۔ ناکامی کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ایک دفعہ کامیاب نہیں ہوئے تو دوبارہ کام کرنے کی کوشش ہی نہ کریں۔ اسی طرح اچھی کارکردگی پر اگر طلباء کو انعامات دیے جائیں گے، اور انعام ضروری نہیں کوئی چیز ہی ہو، استاد کی طرف سے دی گئی کوئی شاباش، کوئی تعریفی کلمہ، جملہ طالب علم کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے، تو اس حوالے سے استاد کو کبھی بھی کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے، خاص طور پر ابتدائی سٹیجز میں بچوں میں جو ہے وہ حوصلہ افزائی جو ہے وہ ان کو مزید موٹیویٹ کرتی ہے سیکھنے کے لیے۔ تو یہ جو آمادگی وہ تاثر ہے، یعنی نتیجہ ہے کام کا خوشگوار، یہ بھی سیکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پھر ہے تیسرا قانون ہے لا آف ایکسرسائز، قانون مشق، یعنی جس قدر بچہ کسی ایک عنوان کی بار بار مشق کرتا ہے
اتنا ہی جو ہے وہ اس کو بہتر سیکھتا ہے۔ ایک عام جو ہے محاورہ کیا ہے کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، کہ ایک آدمی کو پریکٹس جو ہے وہ کیا بنا دیتی ہے، ماہر بنا دیتی ہے۔ سیکھی ہوئی چیز بار بار ایک کام کرتے ہیں وہ آپ کا جو ہے وہ مستقل ہو جاتا ہے، کردار کا حصہ بن جاتا ہے، اور اگر آپ اس کام کو کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ چیزیں جو ہے وہ آپ کی سیکھی ہوئی چیزیں جلد ہی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ ABC کسی بھی لینگویج کی جو الفابیٹس ہیں، الف بے پہ 1 2 3، کیوں آج بھی آپ کو اتنی روانی سے آتی ہے؟ کیونکہ آپ نے اس کی بے تحاشا پریکٹس کی ہے۔ پورا 1 سال جو ہے وہ بیسکس پہ ہی جو ہے وہ گزرتا ہے بچے کا۔ تو وجہ یہ ہے کہ بنیاد اتنی مضبوط ہو کہ آگے لرننگ کا عمل جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ لیکن یہ مشق ہونی با نتیجہ چاہیے، مطلب با مقصد چاہیے۔ فرد کو پتہ ہو کہ وہ کس چیز کی جو ہے وہ ایکسرسائز کر رہا ہے، اور جہاں وہ ایکسرسائز چھوڑ دے گا، استعمال میں لانا چھوڑ دے گا، وہ چیزیں جو ہے وہ بھول جاتی ہیں۔ جیسے آپ حافظ قرآن کی ہی مثال لیں، وہ اس کو مسلسل ریوائز کرتے رہتے ہیں تو انہیں قرآن پاک یاد رہتا ہے، اور اگر وہ کچھ عرصے کے لیے ہی اس کو جو ہے وہ پڑھنا ریوائز کرنا چھوڑ دیں تو آپ جانتے ہیں کہ ترتیب سے پڑھنے میں ان کو بہت دقت محسوس ہوگی۔ تو اس لیے جو ہے وہ تعلم کو مضبوط بنانے کے لیے، مؤثر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ایکسرسائز کی جائے۔ اب اس میں بھی اس نے کچھ جو ہے وہ مزید قوانین مشق کے حوالے سے بیان کیے ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں کہ قانون فراوانی ہے، لا آف فریکوینسی۔ فریکوینسی کیا ہوتی ہے؟ کسی کام کو بار بار کرنا، یعنی جتنا کریں گے آپ اتنا ہی زیادہ مہارت حاصل کرے گی۔ اسی طرح لا آف انٹینسٹی ہے، شدت ہے، کہ جتنی شدت سے آپ کوئی کام کریں گے اتنا ہی جو ہے وہ آپ کا جوابی عمل جو ہے وہ مستحکم ہوگا، مضبوط ہوگا۔ لا آف یوز ہے، استعمال، کہ جتنا استعمال ہوگا اتنی ہی مہارت پیدا ہوگی۔ جیسے ڈرائیونگ ہے، آپ شروع میں کرتے ہیں، بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جتنی زیادہ کوئی ڈرائیونگ کرتا ہے اتنا ماہر ڈرائیور بن جاتا ہے۔ اور لا آف ڈس یوز ہے، عدم استعمال ہے اس کا، کہ اگر آپ مناسب ایکسرسائز نہیں کرتے تو وہ فراموش ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ نے الجبرا، جیومیٹری کتنی مشکل سے جو ہے وہ آپ نے اسکولز میں کیے تھے، اب آپ کو چھوڑے ہوئے 2 3 سال ہو گئے، آج آپ کے سامنے کوئی کوسچن رکھا جائے تو کیا آپ آسانی سے کر لیں گے؟ نہیں، کیوں؟ عدم استعمال کی وجہ سے۔ اسی طرح لا آف فریشنس ہے، تازگی ہے، کہ جو چیز آپ نے ابھی تازہ یاد رکھی ہے، کی ہے، اس کی ایکسرسائز کی ہے، وہ یاد رہے گی۔ جو زیادہ پرانی ہوگی وہ چیز جو ہے وہ مشکل سے جو ہے وہ ذہن میں آئے گی۔ قانون تاخر، لا آف ریسنسی، کہ کسی بھی مواد یا سیکھی ہوئی مہارت کو جتنی زیادہ قریبی عرصے میں دہرایا ہے اس کا نتیجہ اتنا ہی جو ہے، یہ فریشنس جیسا ہی لا ہے، کہ جو چیز جتنی زیادہ جو ہے وہ ریفریش آپ نے کی ہوئی ہے اتنا ہی اس کا تعلم، آپ کی لرننگ جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ تھارن ڈائک کے قوانین تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایک قانون جو ہے وہ قانون تلازم، لا آف ایسوسیشن ہے، وہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ کیا ہے وہ؟ کہ کسی سیکھنے والی ایک چیز کو دوسری کے ساتھ وابستہ یعنی ایسوسیٹ کر لیا جائے تو وہ چیز جلدی سیکھی جاتی ہے۔ اس میں خاص طور پہ ماہر نفسیات ولیم جیمز کیا کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کو یاد رکھنا ہے تو دوسری چیزوں سے وابستہ کر کے یاد کریں گے تو وہ جلدی یاد ہو جائے گی، اس لیے اس کو قانون وابستگی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ پہلے کوئی نیا لیسن ٹاپک شروع کر رہے ہیں، اس کو پچھلے لیسن کے ساتھ آپ مربوط کر دیں گے تو پھر جو ہے وہ چیزیں آرام سے آپ کو یاد رہیں گی۔ تو یہ تھے تھارن ڈائک کے جو ہے قوانین، لا آف جو ہے وہ لرننگز، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کو جو ہے وہ شارٹ وے میں بھی یاد رکھنا ہے۔ قانون آمادگی، تاثر اور مشق سے کیا مراد ہے؟ اسی طرح قانون آمادگی کی 2 شرائط تحریر کریں۔ قانون تاثر کے حوالے سے کن 2 نکات کو ذہن میں رکھنا چاہیے، یا پھر جو ہے یہ قانون مشق کے جو آگے جو ہے وہ قوانین ہے، قانون فراوانی سے کیا مراد ہے، شدت سے کیا مراد ہے، یہ 2 نمبر کے 3rd ایئر آپ نے کوسچن جو ہے وہ اور اچھے سے یاد کرنے، اور جو چیز سمجھ میں نہیں آتی آپ کوسچن کر کے پوچھا کریں۔